ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आज की क्लास के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। तैयार हैं ना? माशाअल्लाह। अब शुरू करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, बग़ौर समाअत फरमाएँ। सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। अज़ीज़ बच्चों, ये उस शायर का कलाम है जिन्हें अपनी ज़बानदानी पर बड़ा फ़ख्र था और जिन्हें अपनी शायरी पर बड़ा नाज था। अज़ीज़ बच्चों, क्या आप जानते हैं ये कौन हैं? ये उर्दू के बड़े शायर मीर तक़ी मीर हैं। मीर तक़ी मीर के ज़माने में और फिर बाद के ज़माने के शोरा ने इन्हें खुदाए सुखन कहा। सुखन के माने शायरी के हैं, यानी शायरी के खुदा कहा। अज़ीज़ बच्चों, आज हम मीर तक़ी मीर के 2 ख़तात जो हमारी दरसी किताब में शामिल हैं, सबक नंबर 14 और सफ़ा नंबर 81 में से हम पढ़ेंगे। बग़ौर समाअत फरमाएँ और पूरी तवज्जो देकर सुनें। सबसे पहले आइए हम आज के शायर मीर तक़ी मीर से मुतारुफ़ हो जाएं। ये मीर तक़ी मीर हैं। मीर तक़ी मीर अकबराबाद यानी आगरा में 1764 को पैदा हुए। हिंदुस्तान के नक्शे में उत्तर प्रदेश रियासत है। उत्तर प्रदेश रियासत में जो आगरा मुकाम है, आगरा शहर है जिसे पहले अकबराबाद कहते थे, वही मीर तक़ी मीर की जाए पैदाइश है। इनका ताल्लुक़ अहदे मुतवासितीन से था, जो उर्दू शायरी का ज़रीन दौर कहलाता है। ज़रीन दौर माने सुनहरा ज़माना। अहदे मुतवासितीन। अज़ीज़ बच्चों, तारीख़ लिखने वालों ने उर्दू शायरी को मुख्तलिफ़ दौरों में, मुख्तलिफ़ अहदों में तक़सीम किया है। जैसे अहदे मुतक़द्दिमीन यानी ख़दीम शुरा 1550 और 1730 के दरमियान जो शुरा थे उर्दू के, उन्हें शुराए मुतक़द्दिमीन कहा गया। फिर 100 साल के अरसे में यानी 1730 से 1830 तक जो शुरा उर्दू ज़बान के हुए, उन्हें शुराए मुतवासितीन कहा गया। यहाँ मीर तक़ी मीर के बारे में यही कहा गया है कि मीर तक़ी मीर का ताल्लुक़ अहदे मुतवासितीन से है, यानी इस दरमियानी दौर से मीर तक़ी मीर का ताल्लुक़ रहा, जिसे ज़रीन दौर कहा गया। फिर 1830 से 1930 तक के शोरा को शोराए मुताख़िरीन कहा गया, क्योंकि उनका ताल्लुक़ अहदे मुताख़िरीन से था। बाद में अहदे जदीद आते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ अदवार में उर्दू शायरी को तक़सीम किया गया। अज़ीज़ बच्चों, इसके अलावा वालिद एक सूफ़ी थे। सूफ़ी माने दरवेश किस्म के इंसान थे, बड़े नेक थे, मुत्तक़ी परहेज़गार थे। उनके इंतकाल के बाद मीर तलाश माश के सिलसिले में दिल्ली चले आए।
ہندوستان کے نقشے میں دیکھیے، چونکہ یہ آگرہ میں تھے اور روزگار کی تلاش میں، کام کی تلاش میں آگرہ سے کہاں گئے؟ دلی گئے اور وہیں مقیم ہو گئے، یعنی وہیں دلی میں آپ نے سکونت اختیار کر لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. میر کی غزل لاجواب ہے، یعنی میر تقی میر نے مختلف اصناف شاعری کی. انہوں نے رباعیات بھی لکھے، خطات بھی لکھے، مرثیے بھی لکھے، قصائد بھی لکھے، لیکن جو مقام میر تقی میر کو غزل کی وجہ سے ملا کسی اور صنف کی وجہ سے نہیں ملا. سوز و گداز، اثر اور غم ان کے کلام میں موجود ہے. سوز و گداز، اثر و غم ان کے کلام کی خصوصیات ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم بعض میر تقی میر کے اشعار کو دیکھیں گے، جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میر تقی میر کی شاعری میں سوز و گداز، اثر و غم کس طرح تھا. آج تک ان کی کامیاب تقلید نہیں ہو سکتی. تقلید مانے نقل. حالانکہ بہت سارے شعراء نے کوشش کی کہ میر تقی میر جیسے ہم بھی شاعری کریں، لیکن کسی نے ان کی کامیاب تقلید کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی. 1810 کو ان کی وفات ہوئی. عزیز بچوں، اب میر تقی میر کے تھوڑے اشعار دیکھیں گے. یہاں دیکھیے، یہ شعر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میر کی شاعری میں سوز و گداز تھا. سوز مانے ایک طرح کی جلن، تڑپ، دکھ، رنج، افسوس، اور گداز کے معنی نرمی، ملائمت، مخملی پن. بہرحال ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. یعنی شاعر یہاں اپنے محبوب سے مخاطب ہے، کہتا ہے اے محبوب، جب کوئی غیر تیرا نام میرے سامنے لیتا ہے تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میرا دل گھائل ہو جاتا ہے. بڑی مشکل سے ہم نے اسے سنبھالا ہے، ورنہ وہ بے قابو ہو جاتا. اسی طرح کا ایک دوسرا شعر ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. مفلس کے معنی غریب. غریب کے چراغ میں چونکہ تیل بہت کم ہوتا ہے، رات بھر اس کا چراغ تک نہیں جلتا. اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ میرا دل ایک غریب کے چراغ کی طرح شام ہی کو بجھ جاتا ہے، رات بھر وہ اندھیرے میں رہتا ہے، امید کی کوئی کرن اسے نظر نہیں آتی. ایک اور شعر ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. یعنی اپنے دل کی ویرانی کا ذکر کیا کہنا، میں اپنے دل کی ویرانی کا ذکر کیا کروں. یہ ایسا شہر ہے جسے 100 مرتبہ لوٹا گیا. عزیز بچوں، آپ جانتے ہو کسی دکان کو اگر کوئی ایک بار لوٹ لے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. یہاں شاعر کہہ رہا ہے میرا دل اتنا ویران ہو گیا ہے کہ اسے 100 مرتبہ لوٹا گیا. تو ان اشعار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میر تقی میر کی شاعری میں سوز و گداز کس قدر تھا. پھر یہاں میر کی شاعری کا رنج و الم، غم، جو اس شور سے میر روتا رہے گا، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. اے میر، کیا ہو گیا ہے تجھے صبر کیوں نہیں آتا؟ تو اس قدر زور زور سے اگر روئے گا تو تیرا پڑوسی کو کیسے نیند آ سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیے، سرہانے میر کے آہستہ بولو. سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. دیکھیے کتنی نازک خیالی ہے. میر کے سرہانے آہستہ بولو،
کیونکہ یہ روتے روتے سو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز سے میر دوبارہ جاگ اٹھے اور پھر رونے لگے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میر کی شاعری کو صرف ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کی شاعری آہ کی شاعری ہے. جیسے یہ شعر دیکھیے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. ہم نہ کہتے تھے دیکھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ کسی سے دل نہ لگانا، تم ہو کے عشق کر بیٹھے، اب تمہارا دل بیمار ہو گیا، کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی، تمام تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. یہاں شعر دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. تکرار الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے شاعر یہاں کہتا ہے، میرے دل کا حال کسے معلوم ہونا تھا؟ گل کو معلوم ہونا تھا، کیونکہ مجھے گل سے محبت ہے، گل سے سروکار ہے. لیکن یہاں دیکھیے، باغ کا پتا پتا بوٹا بوٹا ہمارا حال دل جانتا ہے، نہیں جانتا تو کون؟ گل نہیں جانتا، باغ تو سارا ہمارے دل کا حال جانتا ہے. پھر اس کے علاوہ میر تقی میر کے بعد کے جو شعراء ہیں انہوں نے بھی میر کی استادی کا اعتراف کیا ہے. جیسے حالی جو بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں. حالی کہتے ہیں، میں شاعری میں شیفتہ سے فائدہ حاصل کرتا ہوں اور غالب کا معتقد ہوں، کیونکہ حالی جو تھے وہ غالب کے شاگرد تھے اور میں ان کا مرید ہوں، ان کا معتقد ہوں. لیکن میں نقل کس کی کرتا ہوں، فالو کسے کرتا ہوں؟ میر کو فالو کرتا ہوں، غالب کا معتقد ہوں، مخلد ہوں میر کا. اتنا ہی نہیں، خود غالب جیسے بڑے شاعر نے میر تقی میر کی استادی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ریختہ کہ تم ہی، ریختہ کے معنی اردو کے تم ہی استاد نہیں ہو، بلکہ پچھلے زمانے میں میر جیسا بڑا شاعر، استاد شاعر گزرا ہے. عزیز بچوں، آج ہم میر تقی میر کے لکھے ان خطات کو پڑھیں گے. سب سے پہلے خطا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، خاف تو عین ہے خطا. خطا کے لغوی معنی ٹکڑا یا جز کے. خطا وہ صنف نظم ہے جس میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں. یہی فرق ہے خطا اور رباعی میں. خطا میں کم سے کم 2 اشعار اور زیادہ 21 اشعار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رباعی میں صرف 2 ہی اشعار ہوتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ. سب شعر مضمون کے لحاظ سے سلسلہ وار ہوتے ہیں، یعنی ایک نظم کی طرح خطے میں بھی ایک ہی بات کو مختلف اشعار کے ذریعے بتایا جاتا ہے. خطے کے لیے مطلع ہونا ضروری نہیں. غزل میں مطلع ہوتا ہے، نظم میں مطلع ہوتا ہے، یہاں تک کہ رباعی میں بھی مطلع ہوتا ہے، لیکن خطے کے لیے مطلع کا ہونا ضروری نہیں. مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع غزل یا نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. خطا کے لیے شرط لازمی نہیں ہے. اس کے ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم خافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر 4 اشعار پر مشتمل اگر خطا ہے تو دوسرا، چوتھا، چھٹا اور 8واں مصرع جو ہے ہم خافیہ ہم ردیف ہوتا ہے. خطے کی جمع خطات ہے. خطا واحد ہے، خطات اس کی جمع ہے. سمجھ میں آیا نا؟ ٹھیک ہے. عزیز بچوں، اب ہم دیکھیں گے یہاں دراصل میر تقی میر کی 7 اشعار پر
मुश्तमिल एक गज़ल है. क्या है ये? गज़ल. लेकिन आपको मालूम होगा गज़ल का हर एक शेर मानवी एतबार से मुनफरिद होता है, यानी गज़ल का हर एक शेर पूरे माने देता है. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये शेर, गज़ल का पहला शेर मतला पूरे माने नहीं दे रहा है. जैसे सहर गोश गुल में कहा मैंने जाकर, खुले बंद मुर्गे चमन से मिलाकर. यहाँ शायर की बात हो गई, यानी शायर ने गुल के कान में जाकर ये कह दिया कि तुम खुले आम बाग के परिंदे से मिल लिया करो. मगर ये नहीं मालूम हो रहा है कि गुल का क्या जवाब है. चुनाचे शायर क्या करता है, ऐसे मौके पर एक दूसरा शेर का सहारा लेता है. हालांकि गज़ल है, लेकिन यहाँ दूसरे शेर का सहारा लेता है और अपनी बात को दूसरे शेर में मुकम्मल करता है. इसे हम कहते हैं खाफिया बंद. क्या कहते हैं? खाफिया बंद कहते हैं. और खाफिया बंद की अलामत यह है कि पहले शेर के बाद आखिर में खौसैन में खाफ लिख दिया जाता है. इसका मतलब क्या है? बात पूरी नहीं हुई, दूसरे शेर में बात जारी है. अब यहाँ इस गज़ल के इन दो अशार को अगर गज़ल से हटा दें तो ये बन गया ख़ता. ख़ता के माने हिस्सा, टुकड़ा या जुज़. अगर इसे हम गज़ल से हटा दें या किसी नज़्म से हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद एक अलग माने देता है. यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले दो मिसरों में भी खाफिया है और रदीफ़ है. जा और मिला, खाफिया छुपा भी खाफिया, हम खाफिया अल्फाज, और कर जो है रदीफ़ है. ठीक है. अब देखिए पहला ख़ता जो हमारी किताब में शामिल है. अज़ीज़ बच्चों, किताब में कुछ गलतियां हैं, इसे इस्लाह कर लें. वहाँ कहा गया है कहा गोश गुल में सहर मैंने जाकर, लेकिन असल में ये सही है. फिर दूसरे मिसरे में खुले बंद है होना चाहिए, किताब में खुले बंदों हो गया है. बहरहाल सहर गोश गुल में कहा मैंने जाकर, खुले बंद मुर्गे चमन से मिलाकर. लगा कहने फुर्सत है यहाँ एक तबस्सुम, सो वो भी गिरेबा में मुंह को छुपाकर. अजीज़ बच्चों, इस ख़ते को हम तरन्नुम से सुनेंगे, बगौर सुन लें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ख़ता, शायर मीर तक़ी मीर. सहर गोशे गुल में कहा मैंने जाकर, खुले बंद मुर्गे चमन से मिलाकर. सहर गोशे गुल में कहा मैंने जाकर, खुले बंद मुर्गे चमन से मिलाकर. लगा कहने फुर्सत है या एक तबस्सुम, लगा कहने फुर्सत है या एक तबस्सुम, सो वो भी गिरेबा में मुँह को छुपा कर. सो वो भी गिरेबा में मुँह को छुपा कर. सहर गोशे गुल में कहा मैंने जाकर, खुले बंद मुर्गे चमन से मिला
ٹھیک ہے؟ ہاں عزیز بچوں، ابھی آپ نے ترنم سے خطے کو سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اب اس کے معنی سمجھیں گے۔ یہاں دیکھیے بعض الفاظ کو انڈرلائن کیا گیا ہے، جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنا ضروری۔ کون سے الفاظ؟ سحر، سحر کے معنی صبح۔ گوش، گوش کے معنی کان۔ گل معنی پھول، گوشے گل، پھول کے کان۔ پھول کے تو کان نہیں ہوتے، اگر گوشے گل کہیں پھول کے قریب مطلب ہے اس کا۔ کھلے بند، کھلم کھلا، سرے عام۔ مرغ پرندہ، چمن باغ، مرغ چمن باغ کا پرندہ جس کی آواز بڑی درد بھری ہوتی ہے۔ سحر گوش گل میں کہا میں نے جا کر، شاعر کہتا ہے صبح سویرے میں نے پھول کے قریب جا کر کہا۔ شاعر پھول کے قریب جا کر یہ کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کھلے بند مرغے چمن سے ملا کر۔ یہاں دیکھیے بلبل ہے جسے گل سے محبت ہے، چنانچہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے گل تو سرے عام بغیر کسی ڈر کے کھلم کھلا مرغ چمن سے ملاقات کر لے۔ لگا کہنے فرصت ہے یہاں ایک تبسم۔ پھول کیا کہتا ہے، گل کیا کہتا ہے؟ بھائی میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں بلبل کو جا کر ملوں، مرغ چمن سے جا کر ملاقات کروں۔ میری زندگی اتنی چھوٹی ہے، گویا ایک بار میں مسکراتا ہوں، ایک بار کھلتا ہوں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سو وہ بھی گریباں میں منہ کو چھپا کر، اور وہ بھی مسکراہٹ کیسی؟ شاعر کی نازک خیالی دیکھیے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا جب ایک پھول مرجھا جاتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، گویا وہ گریباں میں منہ کو ڈال کر اندر ہی اندر من ہی من میں مسکراتا ہے اور زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو جوش ملی آبادی نے اس ربائی میں بیان کیا ہے۔ غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا اس چمن میں بابا، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں تو اس خطے میں میر تقی میر کہتے ہیں، میں نے گل کے قریب جا کر کہا کہ تو چمن کے پرندے سے سرے عام مل لیا کر۔ میری بات سن کر گل نے جواب دیا، مجھے تو یہاں صرف ایک مرتبہ مسکرانے کی فرصت ملتی ہے، وہ بھی صرف شرما کر سر جھکائے ہنس لیتا ہوں۔ پہلے خطے سے 2 سوالات ہیں، اسے حل کر لیں۔ صبح شاعر نے گوش گل میں کیا کہا؟ جواب ہے، صبح شاعر نے گوش گل میں کہا تم باغ کے پرندوں سے سرے عام ملا کرو۔ دوسرا سوال ہے، گل کو زندگی میں کس قدر فرصت میسر ہے؟ جواب ہے، گل کو صرف ایک بار مسکرانے کی فرصت میسر ہے۔ ہاں اسی طرح اب جب ہم دوسرے خطے کو جائیں گے تو یہ بھی جو ہے میر تقی میر کی 11 اشعار پر مشتمل یہ ایک غزل ہے۔ یہاں 6 اشعار ہیں اور پھر یہ اور 5 اشعار ہیں۔ اس میں جو سرخ رنگ میں دیا گیا ہے یہ خطے کے طور پر ہمارے نصاب میں کتاب میں رکھا گیا ہے، شعر نمبر 9 اور 10، اور یہ قافیہ بند ہے، اور یہ قافیہ بند ہے۔ اب دیکھیے خطا ہے دوسرا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، اکثر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ عزیز بچوں، اس خطے کو ہم ایک مرتبہ طرز سے سن لیں، ممکن ہے آپ کو پسند آ جائے۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا،
ایک سر و استخوان شکستوں سے چور تھا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، ایک سر و استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا، سرے پر غرور تھا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، ایک سر و استخوان شکستوں سے چور تھا۔ ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے اس خطے کو سنا، اب اس سے ہم سمجھیں گے یہاں جو بھی الفاظ کو انڈرلائن کیا گیا ہے اس کے معنی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ یہ الفاظ اس طرح ہیں، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا۔ راستے میں شاعر گزر رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں ایک کاسے سر پر پڑ گیا۔ ایک سر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، وہ استخواں وہ جو ڈھانچہ تھا وہ شکستوں سے، کیوں وہ زندگی کی جنگ ہار چکا تھا، اب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا اے بے خبر انسان راستہ دیکھ کر چل، آنکھوں پر تیرے پردہ کیوں ہے، تو زندگی کو دیکھ کر گزار۔ میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا، یاد رکھ میں بھی ایک زمانے میں کسی کا مغرور سر تھا، لیکن حالات ایسے پلٹے کہ میں آج کنگال ہو گیا ہوں، آج میں صرف ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کل بھی تیرا حشر ایسا ہو جائے جیسا میرا ہوا۔ اس خطے میں میر تقی میر نے گردش ایام کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان بے شک اپنی زندگی میں کتنا ہی امیر، تندرست، خوبصورت، مغرور ہو، مرنے کے بعد اسے اسی خاک میں ملنا ہے جس میں کسی غریب کو دفن کیا جاتا ہے۔ خاک ہو جاتی ہے انسان کی ساری اکڑ اور اس کے سارے غرور جب وہ خاک میں سما جاتا ہے۔ تو بچوں، اب یہاں اس سے متعلق سوالات ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، شاعر کا پاؤں کہاں پڑ گیا؟ شاعر کا پاؤں یہ کاسے سر پر پڑ گیا۔ کاسے سر نے اپنے اوپر پاؤں رکھنے والے سے کیا کہا؟ کاسے سر نے اپنے اوپر پاؤں رکھنے والے سے کہا کہ ذرا دیکھ کر چل، کیونکہ میں بھی کبھی مغرور انسان ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں معنی فرق بتانا ہے۔ خے تو الف خطا، قاف تو عین ہے خطا۔ کیا ہے فرق؟ کیا ہے؟ خطا مانے غلطی اور خطا مانے جز یا ٹکڑا یا حصہ۔ سحر صبح، سحر جادو، چھپا مانے پوشیدہ، چھپا مانے طباعت یا پرنٹ جسے کہتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، اب آخر میں گھریلو مشق ہے، کسی 5 پسندیدہ شعراء کے
दो खतात अपनी बयास में लिखिए। समझ में है ना। इसी तरह दूसरा है रुबाई और खतात के फ़र्क को ज़ाहिर करते हुए हर एक की दो मिसालें दीजिए। ठीक है। हाँ तो बच्चों, वक्त का ख़ास ख्याल रखें, वक्त की क़दर करें। अगर वक्त की क़दर नहीं करेंगे तो वक्त हमारी क़दर नहीं करेगा। लिहाजा आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।